अस्सलाम वालेकुम। सेमरिशियस स्टॉक पे आपको खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चले बढ़ते हैं आज अपने नावल की तरफ, जिसका नाम है एक तेरे वास्ते, और राइटर हैं उम्मे अस्मा सईद। अहमद ये सोचते हुए जैसे ही अपनी माँ के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, अंदर से आती आवाज़ सुनकर वो ही रुक गया था। बड़ी आपी, आप देख लें भाई साहब, गुस्सा ना कर जाएं। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि हमारी बहू मिराल बने। मुझे और अहमद के बाबा जान को तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बड़े भाई को तो आप जानते ही हैं, उनका गुस्सा आज तक ख़त्म नहीं हुआ। फ़रक बेगम ने जैसे कहा तो अहमद के पाँव में आग लग गई थी। ये किसकी शादी की बात चल रही है? अहमद के अंदर आते ही साबरा बेगम और फ़रक बेगम खामोश हो गई थी। अच्छा फ़रक, मैं रात के खाने का देख लूँ। अहमद को ऐसे बोलते देख कर साबरा बेगम वहाँ से खामोशी से चली गई थी। तुम्हें किस दिन तमीज़ आएगी? हाँ, पता नहीं चलता कि कौन बैठा है और कौन नहीं। वो तुम्हारी ताई के साथ साथ तुम्हारी खाला भी हैं। फ़रह बेगम ने अहमद के कान खींचते हुए कहा, अरे अम्मी छोड़े मेरे कान, मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ, 24-25 बरस का ऊबरू जवान हूँ। अब तो मेरी उम्र का लिहाज कर लिया करें। अहमद की बात सुनकर फ़रह बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे वो फ़ौरन लब्बों में दबा गई थी। तुम दोनों पता नहीं कब सुधरोगे। फ़रह बेगम ये कहते हुए अलमारी की तरफ बढ़ी। अम्मी, अगर आप मिराल की शादी के बारे में सोच रही हैं तो मेरा साफ जवाब है, मैं उस नकचड़ी और मुँह फट लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। अहमद ने अपनी माँ के सामने आते हुए उसका रास्ता रुका। पागल तो नहीं हो गए अहमद तुम? मैं अपनी फूल जैसी बेटी तुम जैसे फारग इंसान से क्यों ब्याह कर लाऊंगी? तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ और सोचा है। फ़रह बेगम की बात पर जहाँ अहमद के दिल को तसल्ली हुई थी, वहीं दूसरी बात पर उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। क्या मतलब अम्मी? और कौन है, बताएं मुझे। इतना तो मुझे पता है कि इस ख़ानदान से बाहर आप मेरी शादी करने वाली तो है नहीं, तो और कौन हो सकती है वो? अहमद को जिस बात का डर था, अपनी माँ की बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। अनवाल है ना मेरी प्यारी सी बच्ची, बहुत समझदार है। फ़रह बेगम को पता था कि ये बात सुनकर अहमद का क्या रिएक्शन होगा, इसलिए वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई थी। अम्मी, ये क्या बात कर दी आपने? अनवाल मुझसे 7-8 साल छोटी है, और तो वो भी पढ़ रही है। मैं उस चश्मे से कभी शादी नहीं करूँगा। अहमद को तो ये सुनकर ठंडे पसीने आ रहे थे। कोई छोटी नहीं है, अगले महीने उसका कॉलेज ख़त्म हो जाना है, और दूसरी तरफ मिराल की यूनिवर्सिटी। बस हम यही सोच रहे हैं कि मिराल की शादी पर तुम दोनों का निकाह कर दें। रुखसती अनवाल की तालीम ख़त्म होने पर कर देंगे। फ़रह बेगम ने अपनी सारी प्लानिंग अहमद के बताई, जो बुत बने खड़ा था। अम्मी, मैंने कभी भी अनवाल को इस नज़र से नहीं देखा। आप बात क्यों नहीं समझ रही? अब की बार अहमद ने मायूसी से कहा था। वो जानता था कि जो फ़ैसला हो चुका है उसे कोई अब तब्दील करने का सोच भी नहीं सकता। ये कोई जवाज़ नहीं है अमर, जो रिश्ता अल्लाह ने हमारे लिए हलाल और जायज़ रखा है, हम उस पर कैसे कोई बात कर सकते हैं? अनवाल तुम्हारी कज़न है, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, और तुम्हारे बाबा जान को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। बस रमज़ान शुरू होने से पहले हम तुम दोनों का कुछ ना कुछ कर देना चाहते हैं। वो तो हमजा छोटा है, इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा, नहीं तो मैं अपनी दोनों बेटियों को कहीं और जाने ना देती। फ़रह बेगम अब आराम से आकर बेड पर बैठ गई थी। अम्मी प्लीज़ एक बार फिर सोच लें। अहमद अब आकर फ़रह बेगम के कदमों बैठ गया था। बिल्कुल भी नहीं, चलो मुझे किचन में जाने दो, काफ़ी काम है। फ़रह बेगम जैसे उठने लगी तो अहमद को याद आ गया कि वो आया किस काम से था, और अब अपने ही चक्रों में भूल गया था। अच्छा ठीक है, जो आप कहें, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि मिराल की शादी किससे करने जा रहे हैं? अहमद की बात सुनकर फ़रह बेगम जो जाने के लिए बेड से उठी थी, वही ठंडी आग भरकर दोबारा बैठ गई थी। अब क्या बताऊँ, मेरा और बड़ी आपी का तो बहुत दिल है कि मिराल अरमगान शाह की दुल्हन बने, लेकिन बड़े भाई ये बात नहीं मानेंगे। उनके कोई दोस्त है, उनका बेटा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन भी है, ज़ात भी अपनी है, और तो चारा है नहीं कि मिराल का रिश्ता वहाँ कर दें। अब देखो क्या होता है। फ़रह बेगम अफसरदा चेहरा लिए वहाँ से उठ गई थी। अहमद को तो ये सुनकर शौक लगा था। अम्मी कब आ रहे हैं मिराल को देखने? अहमद को अब अपना गम भूलकर अरमगान शाह की पड़ गई थी। परसों आ रहे हैं, फ़रह बेगम ने जाते जाते अहमद की तरफ देखे बगैर कहा, और कमरे से बाहर आ गई थी। तो ये बात थी जिस वजह से अरमगान इतना परेशान था। मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अहमद ने अनवाल का सोचते हुए झुरझुरी ली और कपकपाते हुए कमरे से बाहर आ गया था। डैड, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप फ्री हैं? अरमगान शाह ने घर आते ही अपने डैड को स्टडी रूम में देखा तो वो वहीं चला गया। हाँ मैं फ्री हूँ, आओ बेटा, वसीम शाह ने हाथ में पकड़ी किताब को साइड पर रखते हुए कहा तो अरमगान शाह वसीम शाह के सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। हाँ बोलो, क्या है? वसीम शाह ने अरमगान का चेहरा देखा जो उतरा हुआ था। डैड, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई, और आप भी जानते हैं कि मेरे दिल में मिराल के लिए क्या जज्बात है। बस इस सिलसिले में आपसे बात करनी थी कि आप बस कर दें यह खानदानी झगड़े और नाराज़गी। आप बड़ों की गलतियाँ हम बच्चों को क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती हैं? हमारा क्या कसूर है? अरमगान शाह आज पहली बार अपने डैड के सामने अपना कंट्रोल खो रहा था। रिलैक्स अरमगान, मुझे बताओ हुआ क्या है? वसीम शाह अपने बेटे को अच्छे से जानता था।
اور وہ جانتا تھا کہ یہ وقت ایک دن ضرور آئے گا جب اس خاندان کی ناراضگی اس کے بیٹے کے چہرے پر اداسی لے آئے گی، لیکن وہ بھی طلعت علی کی ضد کے آگے مجبور تھا۔ آخر وہ بھی انا رکھتا تھا۔ ڈیڈ بڑے ماموں مرال کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچ رہے ہیں اور پرسوں مرال کو وہی لوگ دکھنے آ رہے ہیں، اور میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا کہ مرال کسی اور کی ہو جائے۔ وہ میرا بچپن کا خواب اور محبت ہے۔ ارمغان شاہ نے جیسے کہا، وسیم شاہ نے ایک سرداہ بھری۔ تو یہ بات ہے، میں تمہاری بڑی پھپھو سے بات کرتا ہوں، تم فکر مت کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وسیم شاہ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سے تسلی دی۔ لیکن ڈیڈ اگر بڑے ماموں نہیں مانے تو؟ ارمغان شاہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا میں اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ وسیم شاہ کے لہجے میں اب مایوسی تھی۔ لیکن تب آپ اپنے بیٹے کا ساتھ دے سکتے ہیں نا؟ ارمغان شاہ کی بات سن کر وسیم شاہ نے حیرت سے دیکھا۔ ڈیڈ اگر میں کوئی قدم اٹھاتا ہوں، اگر بڑے ماموں نہیں مانے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ارمغان شاہ کی بات پر وسیم شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی سوچ کو سمجھ سکتا تھا۔ ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے ساتھ ہی ہوں، وسیم شاہ نے کہا۔ میں بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ فریدہ بیگم جو دروازے کے پاس کھڑی کب سے باپ بیٹے کی بات سن رہی تھی، آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، جہاں ارمغان شاہ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے وہاں وسیم شاہ کی اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر افسوس میں نفی میں سر ہلا کر رہ گئے تھے، جیسے فرید بیگم نے نوٹ کر لیا تھا۔ مرال بیٹی پڑھ رہی ہے۔ مرال نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بند کرتے ہوئے صابرہ بیگم کی طرف دیکھا۔ نہیں امی جان، میں بس ایسے ہی بیٹھی تھی، آپ آئیں۔ مرال کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مرال کل ہمارے گھر کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو تم تھوڑا تیار ہو جانا، تمہارے بابا جان کے دوست کی فیملی ہے تو ہمیں اچھے سے ان سے ملنا ہے، صابرہ بیگم نے مرال کو کہا، اور مرال نے مثبت میں سر ہلا دیا۔ طلعت علی کے دوستوں میں اکثر ان کی فیملیز ان کے گھر آیا کرتی تھیں، اس لیے مرال کو یہ بات زیادہ انوکھی نہیں لگی تھی۔ مرال بیٹی، میں نے تم سے ایک بات پوچھنی تھی، صابرہ بیگم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جی امی آپ پوچھ لیں، آپ اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ مرال اپنی ماں کا یہ رویہ دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، میں دراصل تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تمہیں ارمغان بیٹا کیسا لگتا ہے؟ صابرہ بیگم کے منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ مرال کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ اس کی امی یہ بات پوچھے گی۔ اچھا ہے امی، وہ مرال نے رکتے ہوئے کہا اور ہلکی سی مسکراہٹ دے کر اپنا چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ مرال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے، ہاں مجھے ارمغان شاہ پسند ہے اور میری محبت ہے، میرا عشق ہے، اب سے نہیں 22 سال سے۔ لیکن وہ اپنی ماں کے آگے خاموش رہی، لیکن حیا سے اس کے گال سرخ پڑ رہے تھے، جیسے صابرہ بیگم نے دیکھا، اور اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں تم سے یہی سننا چاہتی تھی میری بچی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ صابرہ بیگم نے آگے بڑھ کر مرال کو گلے لگایا تھا، اور مرال کے دل میں تو جیسے تتلیوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ احمر بھائی، کی چچی خالہ نے آپ کے لیے چائے بھجوائی ہے، انوال احمر کے پاس کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولی، تو احمر گڑبڑا کر کرسی سے 2 انچ اچھل پڑا۔ انوال سے کون آتا ہے دروازے پر دستک دے کر آیا کرو، اور کتنی بار کہا ہے ایک رشتے سے بولا کرو، یہ چچی خالہ کیا ہوتا ہے؟ احمد نے جیسے انوال کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا تو اس کے دماغ میں اپنی ماں کی باتیں آنے لگیں۔ اب 2 رشتے ہیں تو ایسا ہی بولوں گی نا، انوال یہ کہتے ہوئے واپس جانے کو مڑی۔ رکو انوال، انوال جو چائے دے کر جانے کے لیے مڑی تھی، احمد کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی احمد بھائی، سیدھے ہاتھ سے اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو احمد کو بھائی کے لفظ پہ کب کبھی آ گئی۔ استغفر اللہ، دھیمی آواز میں احمد کہہ کر انوال کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تم اپنا چشمہ اتار نہیں سکتی کیا؟ احمد کی بات پر انوال نے حیرت سے احمد کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اس چشمے کے بغیر کیا دکھائی نہیں دیتا؟ مطلب تم اندھی ہو اس چشمے کے بغیر؟ احمد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا تھا۔ جی احمد بھائی، میں اس چشمے کے بغیر تقریباً اندھی ہوں، انوال نے اپنی عادت کے مطابق اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، تو احمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اللہ بس تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، احمد نے سر اوپر اٹھا کر کہا تو انوال اپنے کندھے چکاتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے۔ احمد افسردہ ہو کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اس کا مستقبل دھندلا تھا، بلکہ انوال کی نظر کی طرح دھندلا نظر آ رہا تھا۔ شام کے ڈھلتے سائے، سرد موسم کی ٹھنڈی ہوا ہر طرف جادوئی سحر قائم کر رہی تھی۔ جب ارمغان شاہ نے گاڑی اپنے گھر کی جانب روکنے کے بجائے ظہیر علی کے گھر کے باہر کھڑی کر دی، نیوی بلو کلر کے ڈریس پینٹ شرٹ میں، شرٹ کے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھولے، بوجھل قدموں کے ساتھ وہ ظہیر علی کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی، لیکن ارمغان شاہ جس کو تلاش کر رہا تھا وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ارمغان شاہ چلتا ہوا کچن کی طرف آیا، جہاں صابرہ بیگم گھر میں آئے مہمانوں کے لیے لوازمات تیار کر رہی تھیں۔ کیسی ہیں بڑی پھپھو؟ ارمغان شاہ نے شیلف کے ساتھ ٹیک لگاتے سائڈ پر پڑی مونگ پھلی
کی پلیٹ سے مونگ پھلی کے کچھ دانے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے صابرہ بیگم نے مڑ کر ارمغان شاہ کو دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں لیکن تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے، منہ دیکھو کیسا اترا ہوا ہے تمہارا۔ صابرہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کے گال کو کھینچتے ہوئے کہا تو ارمغان شاہ نے اپنی ایک آنکھ بند کرتے ہوئے ان کے پیار بھرے لہجے کو مسکراہٹ کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ آگے آپ کے مہمان خاص۔ ارمغان شاہ کی بات پر صابرہ بیگم نے ارمغان شاہ کی طرف دیکھے بغیر فریج کی طرف اپنا رخ کیا تھا۔ مجھے بڑے بھائی کی کال آئی تھی، میں تمہارے بڑے ماموں سے بات کروں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرال سے تو میں بات کر چکی ہوں، وہ تو راضی ہے تمہارے لیے، بس تمہارے بڑے ماموں سے بات کرنی ہے۔ صابرہ بیگم جو فریج کھولے ہی بولتی جا رہی تھیں، ان کی بات سن کر ارمغان شاہ کے ہاتھ اپنی ہتھیلی پر رک گیا تھا، جو وہ ہتھیلی پر رکھے مونگ پھلی کے دانوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ سچ میں؟ میرال نے رضامندی دے دی ہے؟ ارمغان شاہ کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں میرے بچے، تم دونوں کیا سمجھتے ہو کہ تم دونوں کی پسند ہم سب سے چھپی رہ جائے گی؟ ہم بھی تم دونوں کے بڑے ہیں، باقی جو اللہ کو منظور۔ صابرہ بیگم نے ارمغان شاہ کے کندھے پر ہلکی سی چت لگائی تو صابرہ بیگم کی بات پر چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ لیکن یہ سب مہمان، ارمغان شاہ نے اپنے خدشات کو سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ویسے بھی اپنے آپ کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار کر رہا تھا اور پر اعتماد تھا۔ اب تو میرال کی رضامندی پر اس کے حوصلوں کو مزید تقویت ملی تھی۔ یہ مہمان تو آتے رہتے ہیں، لیکن جہاں قسمت اور مقدر ملتے ہوں وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے بڑے ماموں میرال کی رائے لیں گے تمہاری اور اس لڑکے احمد کے بارے میں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا ہی انتخاب کریں گے۔ صابرہ بیگم کی باتیں ارمغان شاہ کے حوصلے مزید پختہ کر رہی تھیں۔ تائی جی، وہ مہمان آپ کو بلا رہے ہیں، حمزہ نے کہا تو ارمغان شاہ نے موٹے موٹے گالوں والے حمزہ کے گال کھینچ کر کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ ارمغان شاہ کو ابھی تک گھر کے کسی طرف بھی میرال نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر کے ہر طرف دیکھنے کے بعد وہ میرال کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال بلیک کلر کی لانگ فراک پہنے، بالوں کو اپنے کندھوں پر کھلا چھوڑے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنے، میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل اور گلابی ہونٹوں کو مزید گلابی کرتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے کھڑی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا۔ کتنی پیاری ہو تم میرال۔ خود کا وجود شیشے میں دیکھتے ہی اس کے منہ سے باختیار نکلا اور ساتھ ہی شرم سے آنکھیں جھکائے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ بیڈ پر پڑے دوپٹے کو گلے میں ڈالتے ہوئے میرال خود کو مستی میں جھومتے ہوئے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے اپنے خیالوں میں گم اپنے کمرے سے نکلی تھی، لیکن اسے ہوش تب آیا جب اس کا ٹکراؤ کسی مضبوط چٹان جیسی ہستی سے ہوا تھا۔ اللہ مجھے بچا لے۔ آنکھیں میچے اس نے منہ میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہاری؟ میرال جو آنکھیں بند کیے کلمے کا ورد کر رہی تھی، اس کے کانوں میں پڑی گمبھیر آواز پر اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھولتے سامنے کھڑی اس چٹان کو دیکھا جو ماتھے پر بل لاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہیں آنکھیں میری، تمہیں نظر نہیں آتی میری آنکھیں؟ اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ ارمغان شاہ کو ایک بار پھر غصہ دلا گئی تھی۔ جس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، اب وہاں غصے کے تاثرات دکھ رہے تھے۔ اپنے لفظوں کا وار کرتے ہوئے وہ بھی آگے بڑھی تھی کہ ارمغان شاہ کی آواز پر اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے تھے۔ یہ تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اور ہاں، میں تم سے بڑا ہوں، مجھے یوں تم کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو، سمجھی؟ ارمغان شاہ کی بات پر تو وہ جیسے میرال کو مرچیں لگ گئی تھیں۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو میچتے ہوئے ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا اور اپنے نازک وجود کو گھماتے ہوئے ارمغان شاہ کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہوتے اسے کھا جانے والے نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کے یوں اتنے قریب کھڑے ہونے پر ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، سمجھی؟ اور نہ ہی میرے اتنے قریب آ کر کھڑی ہو، نہیں تو میں کوئی گستاخی کر دوں گا۔ ارمغان شاہ نے اپنا چہرہ میرال کے پاس لاتے ہوئے کہا تو وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی شدت دیکھ کر اس کے دل نے بے ترتیب دھڑکنا شروع کر دیا۔ اوہو، میرال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ جتنی تیزی سے وہ ارمغان شاہ کی جانب مڑی تھی، اب اتنی ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ چاہے اس کے سامنے جتنا مضبوط بن جائے، لیکن اس کی ایک نظر اس کو سب کچھ بھلا دیتی تھی۔ کیا وہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے اندر جو مہمان آئے ہیں وہ کس وجہ سے آئے ہیں؟ ارمغان شاہ نے کہنے پر میرال بس نفی میں سر ہلا سکی تھی۔ تمہیں اپنی بہو بنانے۔ ارمغان شاہ کے منہ سے نکلتے الفاظ میرال کے لیے کس جھٹکے سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی کہ اس سے یہ سچ کیوں چھپایا گیا تھا۔ ارمغان شاہ 2 قدم آگے بڑھا، اپنے دونوں ہاتھ میرال کے کندھوں پر رکھے۔ تم صرف ارمغان شاہ کے لیے تیار ہو سکتی ہو، اور تمہیں اس طرح تیار دیکھنے کا حق صرف ارمغان شاہ کا ہے، سمجھی تم؟ ابھی میرال ارمغان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ کسی نے ان دونوں کا سحر توڑا۔ بس کچھ بعد میں بھی بچا لینا۔ انوال کی آواز جیسے دونوں کے کانوں میں پڑی، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ میرال آپ کو امی بلا رہی ہیں، وہ مہمان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انوال کی بات پر میرال نے ایک نظر ارمغان شاہ کی طرف دیکھا
جو پاکٹ میں ہاتھ ڈالے مرال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم چلو انوال میں آتی ہوں، مرال نے کچھ سوچتے ہوئے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارمغان شاہ کو اب تسلی ہو گئی تھی، اسے پتہ تھا کہ اب جو مرال کمرے سے باہر نکلے گی اس کا حلیہ گھر میں کام کرنے والی ماسی جیسا ہی ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے ارمغان شاہ نے اپنے قدم گھر کی طرف موڑ لیے تھے، اور ارمغان شاہ کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ مرال جیسے اپنے کمرے سے باہر نکلی، اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس نے کبھی پہننے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میک اپ چہرے سے اتر چکا تھا۔ مرال جیسے ہی مہمانوں کے سامنے آئی، جہاں سب مرال کا حلیہ دیکھ کر شاکڈ ہوئے تھے، وہاں صابرہ بیگم نے مشکل سے اپنی ہنسی کو اپنے ہونٹوں میں دبایا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ارمغان شاہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ارمغان شاہ کو لیونگ روم میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی ماں نظر آئی، جو مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں کی گئی غلطیوں کی معافی مانگ رہی تھی، جو وہ پچھلے 24 سالوں سے کر رہی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ فریدہ بیگم کے آنسو نکل کر اس کی ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ ارمغان شاہ اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر ہمیشہ افسردہ ہو جاتا تھا۔ ماں! ارمغان شاہ گھٹنوں کے بل اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ فریدہ بیگم نے فوراً اپنے باقی کے آنسو اپنے حلق میں اتارے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے سامنے ایسے نہیں روتی تھیں، ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، لیکن ارمغان شاہ اپنی ماں کی اس مسکراہٹ کے پیچھے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ بے شک فریدہ بیگم اس بات سے انجان تھی، لیکن ارمغان شاہ نے اپنی ماں کو بہت بار روتے دیکھا تھا۔ فریدہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ ارمغان شاہ کی طرف دیکھا۔ ماں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنے آنسو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اپنے بندوں کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو سے ہی اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن معاف تو بندہ بندے کو نہیں کرتا، جیسے ڈیڈ نے آپ کو نہیں کیا، نانوں لوگوں نے آپ کو نہیں کیا، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے اور وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اللہ نے تو آپ کو کب سے معاف کر دیا ہوگا۔ اب ان آنکھوں میں مجھے خوشی دیکھنی ہے، آنسو نہیں۔ آپ ڈیڈ کو منا لیں، میں آپ دونوں کو ایک ساتھ مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اپنی فیملی ہستی مسکراتی چاہیے، اس گھر میں رونق چاہیے۔ ارمغان شاہ کی بات پر فریدہ بیگم کے رکے ہوئے آنسو بے اختیار آنکھوں سے باہر آ گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو سمجھائے گا، حوصلہ دے گا۔ بعض اوقات چھوٹی ایسی باتیں کرتے ہیں جو بڑوں نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی۔ میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی۔ فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ارمغان شاہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ جواباً ارمغان شاہ اپنی ماں کا ماتھا چومتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ جو بھی ہوا تھا، لیکن آج پہلی بار کسی نے فریدہ بیگم کو حوصلہ دیا تھا۔ 24 سال بھائیوں سے دور رہ کر، اپنے شوہر کی محبت سے محروم ہو کر فریدہ بیگم نے ایک اذیت بھری زندگی گزاری تھی، اور آج ارمغان شاہ کی باتوں سے فریدہ بیگم کے دل میں ایک امید جاگی تھی۔ رات کے سائے نے آسمان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وسیم شاہ اپنے کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھے آفس کی فائلوں میں گم تھے، جب فریدہ بیگم اپنے بیٹے کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ وسیم شاہ کے پاس آ کے بیٹھ گئی تھیں۔ وہ آج تک اتنا حوصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وسیم شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبتی نفرت دیکھ سکیں، اس لیے دونوں ایک گھر میں رہ کر اجنبی تھے۔ وسیم شاہ اپنے کاموں میں مصروف تھا جب اسے اپنے پاس کسی کے رونے اور سسکیوں کی آواز سن دی۔ وسیم شاہ نے فوراً فائل بند کرتے ہوئے اپنے دائیں جانب دیکھا تو فریدہ بیگم سر جھکائے آنسو سے تر چہرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وسیم شاہ یکدم چونک گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم یوں کیوں رو رہی ہو؟ وسیم شاہ کب فریدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتے تھے؟ محبت تو انہوں نے بھی اپنی بیوی سے بے لوث کی تھی، لیکن پھر ان کی انا ان کی محبت کے راستے میں آ گئی تھی، اور جب انا محبت کے راستے میں آ جائے تو محبت کو کچل کر رکھ دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو ہر بار معاف کرنے کا سوچتے ہی وسیم شاہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ جاتے تھے۔ وہ کبھی کسی کے آگے جھکے نہیں تھے، اور یہاں غلطی بھی ان کی نہیں تھی، لیکن آج اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ گئے تھے۔ فریدہ بیگم تو کبھی اپنے شوہر کے سامنے روئی نہیں تھی، اور نہ ہی اپنے بیٹے کے سامنے، وہ تو اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی، جس کی خبر اس سے کہ ہم سفر کو بھی نہیں تھی۔ وسیم، مجھے معاف کر دیں، جو ہوا میری وجہ سے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی، لیکن آپ کی بے رحمی سے میں اندر ہی دم ختم ہو رہی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی۔ اب میرا حوصلہ اور صبر دونوں جواب دے گئے ہیں۔ فریدہ بیگم کے الفاظ اور بہتی آنکھیں وسیم شاہ کو نرم کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ تو ہر بار سوچتا تھا کہ فریدہ کو معاف کر دے، لیکن اس کی غلطی بھی نہیں تھی، اور اس نے تو اپنی ماں کو بھی کھو دیا تھا اور اپنے باقی کے رشتوں کو بھی۔ زیادہ نقصان میں تو وہ تھی، لیکن پھر ایک خاموشی ان کے درمیان آ جاتی تھی جو دونوں کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ بس اب مزید نہیں رونا، مجھے بھی معاف کر دو، میں کچھ زیادہ ہی تم پر ناراض ہو گیا تھا، اور تمہارے اور اپنے زندگی کے وہ حسین پل ایک ضد اور انا اور غصے کی زد کر دیے تھے، لیکن اب نہیں۔ مجھے بھی تم سے معافی مانگنی ہے، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ وسیم شاہ نے فریدہ بیگم کو اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے خود سے الگ کیا، جس کی ہچکیاں بند ہوئی تھیں۔ میں آپ سے ناراض کب تھی؟ مجھے تو بس آپ کی محبت چاہیے تھی، اور آپ کی نفرت سے ڈرتے ہوئے آپ کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔
اور نہ ہی مجھ میں حوصلہ تھا۔ فریدہ بیگم کی بات سن کر وسیم شاہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ وہ وقت کے ساتھ کتنا ظالم بن گیا تھا، اور فریدہ بیگم سے اس کی بے روحی نے وقت سے پہلے ہی اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری ساری محبت آپ کے لیے ہی تھی اور رہے گی ہمیشہ سے۔ وسیم شاہ نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ فریدہ بیگم کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اکیلے ہی پیار سمیٹا جا رہا ہے؟ مجھے بھی جگہ دیں۔ ارمغان شاہ جو اپنے ماں اور ڈیڈ کے لیے چائے لے کر آیا تھا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس کا اندر آنے کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن دونوں کو اتنا ایموشنل دیکھ کر اس نے چائے کے کپ وہیں ٹیبل پر رکھے اور دونوں کے بیچ جگہ بناتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وسیم شاہ اور فریدہ بیگم اپنی کل کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ آج ایک بیٹے نے ماں کو حوصلہ دیا تھا اور وہی حوصلہ اس کی زندگی کی خوشیاں واپس لے آیا تھا۔ احمد بھائی، مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے لے جائیں۔ انوال گلابی رنگ کی شرٹ اور نیچے سفید رنگ کا ٹراؤزر پہنے ہائی پونی کیے احمد کے کمرے میں کھڑی تھی، جو کچھ دیر پہلے شاور لے کر آیا تھا اور اب الماری میں منہ گھسائے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سمجھی؟ میں ڈرائیور نہیں ہوں۔ الماری میں ہی منہ دیے وہ وہیں سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، میں چاچو خالو کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نہیں جا رہے۔ انوال کے منہ سے اپنے بابا جان کا نام سن کر اس نے فوراً الماری میں سے اپنا منہ نکالا اور اس کی نظر انوال کو دیکھ کر وہی ٹھہر گئی تھی۔ یہ وہ انوال تھی ہی نہیں جسے وہ چشمش کہتا تھا۔ آج آنکھوں پر اینک کی جگہ لینس نے لے لی تھی۔ گلابی دوپٹہ کو طریقے سے سر پر لیا ہوا تھا اور اسی گلابی رنگ میں انوال کا سفید کھلتا چہرہ جو میک اپ سے پاک تھا کسی حور کا گمان دے رہا تھا۔ وہ آج کہیں سے بھی فائنل ایئر کی پتلی سمارٹ چشمش نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آج احمد کے دل کو دھڑکنے پر اس کو مجبور کر رہی تھی۔ وہ آج کہیں سے بھی فائنل ایئر کی پتلی سمارٹ چشمش نہیں لگ رہی تھی۔ وہ آج احمد کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہاری اینک کہاں ہے؟ احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ آج میں نے لینزز لگائے ہیں نا، انوال نے اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ تم اینک کے بغیر کتنی پیاری لگتی ہو۔ احمد کے یوں کہنے پر انوال نے یکدم نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب چلو میں آپ کا خادم حاضر ہوں۔ احمد نے تھوڑا جھک کر انوال کو کہا تو انوال کے چہرے پر عجیب سے تاثرات لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ خادم اب ساری زندگی اس کے گلے پڑنے والا تھا۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، جلدی سے اپنی دوست سے جو لینا ہے وہ لے لو، نہیں تو میں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ احمد نے گاڑی انوال کے دوست کے گھر کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی میں کیسے سب نوٹس لے سکتی ہوں؟ کچھ بکس بھی چاہیے مجھے، پیپرز ہیں میرے۔ احمد کی بات پر انوال نے پریشانی سے کہا، جو اسے سارے راستے یہی جتاتا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے آفس کے کام کا حرج ہوا ہے۔ اب 10 منٹ کا ایک اور بم احمد نے انوال پر پھوڑ دیا تھا۔ 10 منٹ مطلب 10 منٹ۔ انوال کی بات کو اگنور کرتے احمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو انوال کے چہرے کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تو انوال فوراً سے پہلے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ احمد بھی گاڑی سے باہر نکل کر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سے 10 منٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ دوسری طرف انوال جلدی سارے نوٹس اور کتابیں ہاتھ میں پکڑے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس افراتفری میں اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ وہ یہ سب کچھ احمد کو بلا کر اسے پکڑا دوں۔ اس کشمکش میں وہ جیسے باہر آئی اور احمد کی نظر انوال پر پڑی، اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے موٹی موٹی کتابیں پکڑتا جو اس نازک وجود کو نڈھال کر رہی تھیں۔ گلی میں پڑے پتھر سے انوال کا پاؤں مڑا اور احمد کے پہنچتے ہی وہ زمین پر سجدہ کر چکی تھی۔ انوال! احمد کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ امی میرا پاؤں! انوال اپنے پاؤں کو پکڑے آنسو بہائے بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رگڑ کر صاف کرتے ہوئے انوال کے لینزز کب آنکھوں سے نکل گئے اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ جب اسے اپنے سامنے سب دھندلا نظر آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے لینز اس سے بے وفائی کر چکے تھے۔ انوال تم ٹھیک تو ہو؟ احمد پریشانی سے انوال کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے احمد بھائی۔ آپ مجھے نہ کہتے کہ 10 منٹ ہیں تو میں ان 10 منٹ کے چکر میں میرا پاؤں اللہ کو پیارا نہ ہو گیا ہوتا۔ انوال نے روتے ہوئے کہا تو احمد کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے 10 منٹ کا کیوں کہا۔ اوکے اٹھو، گاڑی میں بیٹھو، میں ساری بکس اور نوٹس لے کر آتا ہوں، احمد نے کہا اور بکس اٹھانے لگ گیا۔ لیکن انوال وہیں زمین پر بیٹھی اٹھنے کا ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ہاتھ دو اپنا۔ احمد نے جب یہ سب دیکھا تو ایک گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ انوال کی طرف بڑھایا۔ انوال کو سب دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ احمد نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر آگے بڑھ کر انوال کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انوال کو کندھے سے پکڑتے ہوئے اسے زمین سے اٹھا کر سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا تھا۔ بیٹھو، میں باقی بکس لے کر آتا ہوں۔ احمد نے انوال کو گاڑی میں بٹھا کر زمین پر پڑی ساری بکس اور نوٹس اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہوئے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ احمد کے چہرے پر اب پریشانی تھی۔ احمد کے پوچھنے پر انوال نے مثبت میں سر ہلایا۔ ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ احمد سے نہ جانے کیوں انوال کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ لیکن احمد بھائی آپ کے پاس تو 10 منٹ تھے، انوال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو احمد نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو اچھے حاصل کا بات سے نوازا اور شرمندگی سے جواب دیے بغیر گاڑی ہسپتال کی طرف لے گیا تھا۔
طلعت علی ٹی وی لانچ میں بیٹھا تھا جب صابرہ بیگم ہاتھ میں 2 کپ چائے لیے ٹی وی لانچ میں داخل ہوئی تھیں۔ آپ کی چائے، صابرہ بیگم یہ کہتے ہوئے چائے ٹیبل پر رکھی اور ساتھ ہی صوفے پر خود بیٹھ گئی تھیں۔ وسیم شاہ کے فون کے بعد سے صابرہ بیگم اس انتظار میں تھی کہ وہ کس طرح طلعت علی سے بات کرے۔ کل مہمانوں کے جانے کے بعد صابرہ بیگم اور بے چین ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے سے اس نے اپنے بھائی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، بس کبھی کبھار طلعت علی سے چھپ کر وہ کال پر ان سے بات کر لیا کرتی تھی۔ میرال اور ارمغان شاہ کی شادی کا ایک بڑا مقصد 2 خاندانوں کو آپس میں پہلے جیسا کرنا تھا، لیکن یہ سب ایک پہاڑ کو سر کرنے کے برابر تھا۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، صابرہ بیگم نے ہمت کر کے کہا۔ جی بولیں، میں سن رہا ہوں، طلعت علی نے اخبار پر ہی نظر جمائے کہا۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ میرال کی بات فائنل کرنے سے پہلے ایک بار میرال سے بھی پوچھ لیں۔ صابرہ بیگم کی بات سن کر جہاں طلعت علی نے اخبار ٹیبل پر رکھا تھا وہاں میرال جو ٹی وی لانچ کی طرف آ رہی تھی، اپنا نام سن کر اس کے پاؤں وہیں رک گئے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم صابرہ، ہم اپنے بچوں کے فیصلے ان کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتے۔ طلعت علی نے جیسے کہا، صابرہ بیگم نے سرد سانس لی۔ وہیں باہر کھڑی میرال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ میرال سے ایک بار ارمغان شاہ کے بارے میں بھی پوچھ لیں۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ ہیں اور ارمغان شاہ میرال کا کتنا خیال رکھتا ہے، تو ایک بار ارمغان شاہ کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ صابرہ بیگم کی بات پر طلعت علی نے اپنے ہونٹوں سے لگے چائے کا کپ الگ کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا۔ صابرہ بیگم، آپ کی بات ٹھیک ہے، ارمغان شاہ بلاشبہ ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن میں اپنی بہن سے مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی بہن سے پیار نہیں ہے، وہ ہماری اکلوتی بہن ہے، ہم دونوں بھائیوں کی جان بستی ہے اس میں۔ لیکن جو اس نے کیا اپنے غرور میں آ کر، جس کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور آپ، کیا آپ بھول گئی ہیں کہ آپ 1.5 سال کومے میں رہی تھیں؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ پھر سے ہمارے خاندان کو برباد نہ کر دے جیسے پہلے وہ کر چکی ہے۔ طلعت علی کی بات سن کر باہر کھڑی میرال کے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ جس حقیقت سے گھر کے بچوں کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، آج میرال کو پتہ ہونے پر وہ بھی آدھی سچائی سن کر میرال کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس کے اندر مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں کھڑی ہو سکے، اور دوسری طرف طلعت علی اور صابرہ بیگم کی طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ میرال سیدھے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کی ماں کی حالت تھی، جن کے چہرے پر کبھی کبھی مسکراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ کومے سے باہر آ کر تو جیسے صابرہ بیگم کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ زندہ تو تھی لیکن ہر جذبے سے آ رہی تھی، اور میرال اپنی ماں کو مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستی تھی، تو دوسری طرف اپنے دادا کی حالت سے بھی وہ انجان نہیں تھی۔ جو کچھ وہ سن چکی تھی اس سے میرال کی حالت بگڑ رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر ایک ہی سانس میں اندر انڈیل لیا تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے معلوم کرنا پڑے گا، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی محبت کے لیے۔ میرال نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے ایک لمحے کو سوچا اور اٹھتے ہوئے اپنے دادا ظہیر علی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے سوالوں کے جواب وہاں ہی ملنے تھے۔ دادا جان، میرال نے جیسے ظہیر علی کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیوی کی تصویر پکڑے بیٹھے تھے۔ میرال کی آواز پر ظہیر علی نے فوراً تصویر کو بیڈ پر الٹا رکھ دیا تھا۔ آؤ میری بچی، ظہیر علی نے اپنے چہرے کی اداسی چھپاتے ہوئے کہا۔ میرال کمرے میں آتے ہی ظہیر علی کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ظہیر علی کو تصویر کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور ان کی اداسی بھی۔ دادا جان بہت پیاری ہیں نا؟ دادی، سب کہتے ہیں کہ میں ان پر گئی ہوں، میرال نے الٹی پڑی تصویر کو پکڑتے ہوئے کہا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا، میرال اپنی دادی کی فوٹو کاپی تھی۔ سفید رنگ، کالی بڑی بڑی آنکھیں، اوپر گھنی پلکیں اور چھوٹی تیکھی ناک۔ جی میری بچی، تم اپنی دادی پر ہی گئی ہو، وہ بھی حسن دیوی تھی، میں تو بس ایک نظر ہی پڑتے اس پر فدا ہو گیا تھا۔ ظہیر علی کے چہرے پر اب اداسی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ تو پھر کیا ہوا تھا داجی جان کے ساتھ اور پھپھو کے ساتھ؟ میرال کے یوں پوچھنے پر ظہیر علی جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھے، میرال کی آواز پر یکدم چونک گئے تھے۔ وہ میرال کی آنکھوں میں اٹھتے سوال دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آج اس کی پوتی اسی دوراہے پر کھڑی ہے جہاں 24 سال پہلے وہ کھڑے تھے۔ احمد نے انوال کے پاؤں کا چیک اپ کروا کر ڈاکٹر کے مطابق دباؤ کی وجہ سے درد ہے جو 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ گاڑی میں انوال کو بٹھاتے ہوئے احمد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو انوال نے پہلی بار احمد کو غصے سے دیکھا تھا۔ اف، اتنا غصہ! کیا آئس کریم کی جگہ مجھے کھانے کا ارادہ تو نہیں ہے تمہارا؟ احمد نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ان 10 منٹ کی وجہ سے میں اپنی فرینڈ کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکی، اور تو اور میرے لینسز بھی گم ہو گئے اور پاؤں کی چوٹ الگ۔ انوال نے اپنی نازک سی انگلیوں پر احمد کے ظلم گنواتے ہوئے کہا۔ میں تو پھر بہت ظالم ہوں، کیوں؟ ٹھیک کہا نا انوال بیگم؟ احمد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر انوال کی طرف دیکھا جو اب اپنے پاؤں کو جھک کر دیکھ رہی تھی۔ چلو پہلے آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اس کے بعد تمہیں تمہارے لینسز بھی لا دوں گا جیسے تمہارا پاؤں ٹھیک ہو جائے گا۔ احمد کی بات پر انوال جو اپنے پاؤں کو اداسی سے دیکھ رہی تھی، اپنے درد کو بھول کر ایک دم آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے احمد کی طرف دیکھا۔
سچی احمد بھائی، انوال کے چہرے پر اب جا کر مسکراہٹ آئی تھی اور اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے احمد نے سکون کا سانس لیا تھا۔ 100% سچی، احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور گاڑی آئس کریم پارلر کی طرف موڑ لی تھی۔